अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अलीमुल हक। कोयटा और इस्लामाबाद से मेरे 2 क्लिनिक हैं पूरे पाकिस्तान में। तो आज मैं कुछ आप लोगों से दिल की बातें करना चाह रहा हूं। पिछले दिनों मैंने एक केस शेयर किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से, जो मेरी फैमिली का ही केस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मेल बेबी पैदा हुआ और उसमें मुख्तलिफ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी तो उसमें कुछ हमें कामयाबी दिखी। तो इसी दौरान हॉस्पिटल में और भी केस आते रहते हैं। तो उसमें एक केस आया था तो लड़की पैदा हुई उस फैमिली में। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ही शोर शराबा शुरू हो गया और जो उस फैमिली की मेंबर्स थे, सास थी, दादी थी बच्ची की, तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया कि मैं इस बच्ची को फेंक दूंगी, मार दूंगी और बहू को मैं घर से निकाल दूंगी कि 5-6 बेटियां पैदा कर दी हैं। तो ये है, तो वो इस तरह का काफ़ी ड्रामा हॉस्पिटल में हुआ। तो उसको देख के मेरी फैमिली ने उनसे बात की कि अगर आपको इतना इशू है तो आप ये बच्ची हमें दे दें, हम इसको पाल लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इसकी अच्छी तरबियत करेंगे। तो लेकिन आप लोग लिख के दे दें हमें कि आपका इस बच्ची से ताल्लुक़ नहीं है, तो हम फिर इसको पाल लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। तो खैर रात गुजरी तो नेक्स्ट डे फिर जब दोबारा बात की उस फैमिली से, उस दादी से, तो वो इनकार कर गई, कहती है नहीं हम पाल लेंगे। तो खैर ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और मुझे होम्यो माफियाज़ पे गुस्सा आया और बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं ऐसे ही मसाइलों का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसी ही फैमिलीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब इस माशरे में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ घरानों में इस वजह से बहुत से इश्यूज़ हैं। हम साइंटिफिकली ठीक है, हम जानते हैं, समझते हैं कि मेल बच्चा होने का जो रीज़न है और जो उसमें किरदार अदा करता है वो मेल ही करता है और मेल के ही स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है और उसी की वजह से मेल बेबी पैदा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने, नेचर ने एक रास्ता रखा हुआ है, तो वो रास्ता मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तजर्बात कर रहा हूँ। और अब तक रिसेंटली कल एक और मुझे फॉलोअप मिला है तो 30 केस हो गए और 30 केसेस में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब में कामयाबी हुई है और सब में मेल बेबी हुए हैं। 5 केस मेरे अपनी फैमिली के हैं और बाकी सारे पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ होम्यो डॉक्टर्स ने उसमें तजर्बा किया है, रिज़ल्ट दिए और फॉलोअप दिया है मुझे। और भी बहुत से डॉक्टर्स ने इस हवाले से गाइडेंस मुझसे ली हुई है और जब उनको रिज़ल्ट मिलेगा तो वो भी मुझे फॉलोअप देंगे। तो अब तक 30 केस हो चुके हैं। तो अब इन 30 केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने कोई रास्ता रखा है। अगर ये कोई अननेचुरल काम है, ये अगर हम ये कोई गलत रास्ता है तो हम इसको 3 महीने के अंदर ही हमें क्यों रिजल्ट मिल रहे हैं? 3 महीने के बाद अगर हम मेडिकेशन करें तब क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहे? अब यहाँ सवाल मैं तनकीद करने वालों से कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई अननेचुरल काम कर रहा हूँ तो यार मुझे तो फिर 3 महीने बाद भी रिजल्ट मिले ना, मुझे सिर्फ पहले 3 महीने में क्यों रिजल्ट मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको होम्योपैथी की समझ नहीं है और उठ के फिर तनकीद करते हैं। आपको यही नहीं पता होम्योपैथी नेचर को बहाल करती है, ये अननेचुरल वर्क होम्यो दवाइयां नहीं करती। तो 3 महीने के अंदर कोई ऐसी नेचर में चीज मौजूद है जो इन मेडिसिन से चेंज होती है और मेल बेबी पैदा हो रहे हैं, जो रिजल्ट से साबित हो रहा है। अब रिजल्ट पे ही पूरी होम्योपैथी बेस करती है, वरना तो साइंटिफिकली प्रूफ तो पूरी होम्योपैथी का ही नहीं हो। साइंस तो इसको प्लाज्मो इफेक्ट कहती है। फिर तो आप इसको इस सिस्टम में क्यों है? अगर आपको साइंस का इतना वो है, साइंटिफिकली प्रूफ चाहिए हर चीज का, तो इस पूरे सिस्टम का ही साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, ये तो रिजल्ट पे बेस कर रही है। और मैं भी अगर अपना कोई तजर्बा रख रहा हूं वो रिजल्ट पे बेस कर रहा हूं। अजीब आप लोग की सोच है, होम्योपैथी की ना अक्ल है ना समझ है, उठ के तनकीद कर रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं है होम्योपैथी नेचर को बहाल करती है।
اگر میں ان نیچرل کام کر رہا ہوں تو مجھے 3 مہینے بعد بھی رزلٹ ملے نا. دوسرے ایک تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کون سے اس میں انزائم استعمال کر رہے ہیں, یا آپ اس میں کون سا جین کا سیکوینس استعمال کر رہے ہیں. او اللہ کے بندے, میں ہومیو جینوم کی بات کر رہا ہوں, میں ہومیوپیتھک طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں, اٹھ کے پھر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اتنے ہومیو کے ہمدرد ہیں نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے کوئی حاجی صاحب ہے تو کوئی کون ہے, بہت ہومیوپیتھی کے ہمدرد بنے ہوتے ہیں, تو بھائی اگر آپ واقعی ہمدرد ہیں تو آپ کا تو میرا ساتھ دینا چاہیے کہ آپ ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نیا تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو والنٹیئر دیتے ہیں, آپ تجربہ کریں. یا تو میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا, بس سمپل سی اتنی سی بات ہے. اگر میں غلط ہوں یا میرا طریقہ کار غلط ہے, میں نے جو ایک فلسفہ کریٹ کیا ہے, ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر وہ غلط ہے میں ناکام ہو جاؤں گا, سمپل. اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نیچر کو ڈیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو نیچر میں مجھے ڈیل کرتے ہوئے ناکامی ہوگی, تبھی میں سمجھوں گا نا کہ یار نیچر کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے. لیکن ان کو تکلیف ہے مافیاز کو. کیوں؟ کیونکہ ان کی دکانداریاں بند ہوتی ہیں. اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان کی آدھی عمر کا بچہ ان سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے, رزلٹ لے رہا ہے, ان سے زیادہ مجھے ہومیو کی سمجھ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں. آپ لوگوں نے اپنے سینئروں سے جو سیکھا اسی لائن پہ چل رہے ہیں. میں نے خود ہومیو سیکھی ہے, خود سمجھی ہے, اپنے اوپر تجربہ کر کے سمجھی ہے, ادویات کو اپنے اوپر آزمایا ہے. نیچر سے میں نے ہومیو کو سمجھا ہے. میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, BSc زولوجی کی ہوئی ہے میں نے, تو مجھے پتہ ہے سائنٹیفکلی چیزیں بھی پتہ ہے اور ہومیو کا بھی پتہ ہے, اور اپنے اوپر آزما کر میں نے ہومیو کو سمجھا ہے. تو مجھے پتہ ہے ہومیو کیا کر سکتی ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہومیو کا کہ ہومیوپیتھی دوائی ان نیچرل ورک کرتی ہے یا نیچر کو بحال کرتی ہے, اور آپ اٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. عجیب عجیب لوگ ہیں, عجیب عجیب ان کی باتیں, تنقیدیں, صرف ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں بار بار کہتے ہیں انڈیا میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, ہومیو اتنی آگے. بھائی انڈیا میں کیوں آگے ہے؟ وہاں ٹانگ نہیں کھینچتے ایک دوسرے کی. اگر کوئی ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی تجربہ کر رہا ہے, اس میں دوسرے ڈاکٹرز ہیلپ کرتے ہیں, تنقید کر کے. یہ نہیں کہتے کہ یار آپ غلط کر رہے ہو. میں نے شوگر پہ کام شروع کیا تھا چند سال پہلے, الحمدللہ میرے 31 کیس ریورس ہوئے. اس میں 2 میرے ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی, وہ ٹھیک ہوئی. تب بھی یہی ڈرامے بازی تھی مافیاز کی کہ بھائی شوگر تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, تو لا علاج مرض ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہومیو کی سمجھ ہی نہیں ہے. بوریک میٹیریا میڈیکا 100 سال پہلے لکھا ہوا ہے, اس میں 40-50 دوائیاں شوگر کی. سنتھسس ریپیٹری اٹھا کے دیکھیں, 100 سے زیادہ شوگر کی دوائیاں. تو آپ نے کام نہیں کیا, آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے, تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ ہومیو میں شوگر کا علاج نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شوگر لا علاج مرض ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب آپ کو ہومیو کا ہی نہیں پتا کہ ہومیو میں دوائیاں موجود ہیں, ہومیو میں راستے موجود ہیں, ہومیو میں میازومیٹک ایک راستہ ہے, کازیشن ایک راستہ ہے, جس کو ڈیل کرتے ہیں ہم بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو میں نے بدل ہو کے وہ شوگر پہ کام چھوڑ دیا, اور اللہ نے بھی ایسا کیا کہ اس کے بعد پھر کوئی کیس بھی نہیں آیا میرے پاس. لیکن جب تک میں کام کر رہا تھا روزانہ تنقید تھی. اب جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے میں کام کر رہا ہوں, روزانہ تنقید ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے. افسوس ہے یار. ویسے آپ بات کرتے ہیں انسانیت کی, ویسے آپ بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی ترقی کی, تو کون سی انسانیت ہے بھائی آپ میں؟ ایک جان بچانے کی آپ کے اندر جگرا نہیں ہے. میرے اندر ہے بھائی. اگر کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے لڑکیاں پیدا ہونے کی وجہ سے, کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, تو میں تو کوشش کر رہا ہوں یار اس گھر کو بچانے کی, اس گھر کی لڑائیاں ختم کرنے کی. اور میں کوئی ان ہومیوپیتھی بات تو کر نہیں رہا.
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میازم کا. سفلس میازم میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سفلس میازم عمر کو کم کرتا ہے، سفلس میازم ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں سفلینیم اگر استعمال کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں. تنقید اٹھ کے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میازم کی بھی نہیں سمجھ آپ لوگ. بہت افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے، تنقید سن کے. یار کوئی عقل والی بات کیا کریں. پھر میں آپ لوگوں کو لکیر کا فقیر کہتا ہوں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں کیوں نہ کہوں، کیوں کہ آپ لکیر کے فقیر ہیں. جو راستہ آپ کے کسی بڑے نے بتا دیا تھا، کوئی نسخہ ٹوٹکا بتا دیا تھا، اس پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں. میں نے خود ہومیو سیکھی ہے، میں سیلف میڈ ہوں. میں نے اپنے اوپر ادویات آزما کر میں نے ہومیوپیتھی سیکھی ہے. میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تو میں تو نئے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج سے 20 سال 30 سال بعد سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ ہومیوپیتھی کی ضرورت نہیں رہے گی. کیونکہ سائنس خود نیچر کی طرف آ رہی ہے، وہ نیچر کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کی. تو جب سائنس خود نیچر کی طرف آ جائے گی تو ہومیوپیتھی کو موقع نہیں ملے گا. اور جس طرح ہمارے یہ کلاسیکل گانا گانے والے لوگ ہیں، کئی سال مریضوں کو لٹکایا ہوتا ہے، نیا راستہ تلاش کرنے نہیں دیتے، کسی کو کام کرنے نہیں دیتے، خود یہ کام کر نہیں سکتے، خود ان میں ویژن ہی نہیں ہے کچھ سوچنے کی، کچھ سمجھنے کی. میں تو اسی لیے نئے راستے تلاش کر رہا ہوں کہ بھائی آج سے جو 20 سال بعد جو ہومیو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی. میرے ذہن میں تو وہ ویژن ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میں اس لیے نئے راستے تلاش کر رہا ہوں، میں اس لیے بہتر سے بہتر رزلٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کینسر کے 3 سال ٹریٹمنٹ کرتے تھے. الحمدللہ میں نے اس میں اتنا کام کیا کہ اب میں وہ سال 1.5 سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال پہ لے آیا ہوں. میں تو اس ٹائم پیریڈ کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بہتر رزلٹ بھی لے سکیں اور کم ٹائم میں لے سکیں. اسی طرح دوسری ڈیزیزز تھی، اس میں نے چند مہینوں پہ آ گیا جو سالوں پہ تھی ٹریٹمنٹ. تو میں تو کوشش کر رہا ہوں یار، جو لا علاج بیماریاں اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈائبٹیز پہ کام کر رہا تھا، آپ لوگوں کی تنقید کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا ڈائبٹیز پہ. بہت افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے کہ باتیں تو آپ کرتے ہیں ہومیو کی ترقی کی، باتیں تو کرتے ہیں ہومیو کی فلاح کی، اور ویژن آپ میں ہے ہی نہیں کہ بھائی سائنس کہاں جا رہی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں. نہ خود کام کرنا ہے نہ دوسرے کو کام کرنے دینا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تکلیف ہے کہ آپ خود کام کر نہیں سکتے. آپ سے کم عمر کا بچہ ایک کام کر رہا ہے، آپ کو اس سے جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے اس سے. اور یہ باتیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ آپ لوگوں نے سب کیے. میرا 11 سال کا جو کام تھا، ورک تھا، میری آپ نے آئی ڈی ہیک کروائی. میں نے تب بھی کام چھوڑ دیا تھا. یہ تو کچھ ساتھیوں کی وجہ سے میں نے نئی آئی ڈی بنائی اور دوبارہ سے میں نے کام شروع کیا. میں تو گوشہ نشین بندہ ہوں کیونکہ میں اولیاء اکرام کے خاندان سے ہوں. میرے والد صاحب گدی نشین تھے، انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، گدی نشینی چھوڑ دی. وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کوئی ذمہ داری دی ہے، مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو میں پھر بار بار بدل ہو کے کام چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر واپس آتا ہوں، پھر نئے سرے سے کام شروع کرتا ہوں، ایک نیا کانسیپٹ لاتا ہوں، ایک نئی چیز دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار کوئی ہومیوپیتھی میں ہم ترقی کی طرف جائیں، اس میں جدت لائیں. بہت افسوس، نہ ہومیو کی سمجھ ہے، نہ ہومیو دوائیوں کی سمجھ ہے، نہ میازم کی سمجھ ہے، نہ آپ میں سائنس کی سمجھ ہے، نہ آپ میں لاجک کی سمجھ ہے. صرف تنقید، صرف تنقید، صرف تنقید. اور یقین کریں آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ اگر میں ایک راستہ تلاش کر سکتا ہوں، میں ایک مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہوں اور آپ لوگ کی وجہ سے بدل ہو کے میں وہ کام چھوڑ دوں اور انسانیت کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا، تو اس میں بھی گناہ گار ہوں اور آپ بھی گناہ گار ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا.
میں تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا، آپ کو بھی ساتھ میں لے کے کھڑا ہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید کر کر کے مجھے کام نہیں کرنے دیتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، میری جو تحریریں ہیں ان کو چوری کر کے کتابیں انہوں نے لکھی، میری آئی ڈی ہیک کر کے میرے کو کام سے روکا، میرے مرنے تک کی آپ لوگوں نے خبر سوشل میڈیا پہ پھیلائی پچھلے سال، میری ادھر آئی ڈی ہیک کی، ادھر میرے مرنے کی خبر پھیلائی. یار کیسے لوگ ہو آپ لوگ؟